जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको उस्माली जाफरी प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है और इस हिस्से में हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे, आपकी ईमेल्स का सिलसिला शामिल करेंगे, आपके एसएमएस शामिल करेंगे और नंबर और ईमेल एड्रेस और लाइव कॉल नंबर भी आपके सामने मौजूद हैं। टॉपिक भी मौजूद है, आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं भरपूर तरीके से और तमीज़ के दायरे में रहकर। ये नहीं कि कल की तरह अपने ही उलमाए कराम का आप बुरा भला कहने लग जाएं। बिल्कुल तमीज़ के दायरे में ये प्रूफ करना होता है। लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त ये टीवी के, हम शियाने अहले बैत हैं, हम हैदर करार के मानने वाले हैं। हमें किस तरह बात करनी है, हमें कैसे बात करनी है, इस बात का ख्याल रखते हुए हम बात करेंगे वेयर इज़ जस्टिस, कि इंसाफ किधर है और हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम इंसाफ के, हर वो इंसान इंसाफ का तलबगार है जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, मज़हब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखता है। यही कहा गया था ना कि नई हुकूमत आएगी जी, तब्दीली लेकर आएंगे, हम तब्दीली लेकर आएंगे। कौन सी तब्दीली आपने लानी है? जब तक कि इंसान की जानें जो है वो नहीं होगी, हम जिंदा नहीं होंगे तो बिजली कौन यूज़ करेगा? हम जिंदा नहीं होंगे तो चीनी, आटा, दाल, चावल ये चीज़ें खाएगा कौन? सबसे पहले जो हमें इंसाफ चाहिए, सबसे पहले जो हमारी डिमांड है वो हमारी जानों की डिमांड है। कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि प्लीज़ तस्वीर जो है वो दिखा दीजिए। तस्वीर देखिए और ये बच्ची एक जो है आपके सामने शीट लेकर खड़ी है जो कहती है कोयटा में 115 अटैक हो चुके हैं और जो शहीद हो चुके हैं वो 1000 प्लस, इंजर्ड हो चुके हैं 2800 प्लस। और वो पूछ रही है और वो ये सबसे कह रही है कि टेररिस्ट जो अरेस्ट हुए हैं वो हैं 0। तो व्हाट आर जस्टिस, वो बच्ची कह रही है व्हाट आर जस्टिस, और हम आज कहेंगे वेयर इज जस्टिस, आखिर इंसाफ किधर है? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो अगर तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बीबी, मुझे एक बात मालूम करनी थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी हाँ, मुझे एक चीज मालूम करनी थी। ये आपने एक दिन बताया था माइग्रेन के लिए कोई चीज, जी, तो वो बता सकेंगी दोबारा? जी बिल्कुल आपा, मैं बता सकूंगी आपको माइग्रेन के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका मैंने नोट कर लिया। इंशाल्लाह माइग्रेन के लिए 2-3 चीज़ें और थीं जो बतानी भी थी और उसको हम कल का फ़ायदे की बात आपा आप ज़रूर देखिएगा। वो तो मुझे पता है कि आप रोज़ देखती हैं, तो वो हम ज़रूर शामिल करेंगे। कल माइग्रेन पर ही बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटी। वालेकुम सलाम नकवी साहब। उसमें बेटी, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी, और बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ ये बात कि आपने बताया था कि कोई काम करना हो तो 11 दफा नादे अली पढ़ो तो कामयाबी हो जाती है। तो मैंने 1-2 दफा पहले ड्राइविंग टेस्ट दिया था, एक आध दफा मैंने नादे अली पढ़ी लेकिन कामयाबी इतनी ना हुई। तुम्हारे कहने पे मैंने 11 दफा नादे अली पढ़ी और मैंने कल ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे मौला कायनात की एक खास नादे अली है, जो हर मुश्किल में पहले भी काम आते थे, अब भी काम आते हैं और आते रहेंगे, बशर्ते के खुलूस दिल के साथ इसको पढ़ो और इस तरीके से पढ़ो कि आप ये समझे कि मौला कायनात आपकी मदद को आ गए। बेशक। और जब तक अपना ईमान, अपना अकीदा सही नहीं करोगे और खलूस नीयत से नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज नहीं होती। लेकिन कल इंशाअल्लाह वो मैंने पढ़ा, आपके कहने पे पढ़ा और मैं कामयाब हो गया। मेरा ईमान है कि जो भी पढ़ेगा मौला उसकी मदद को जरूर पहुंचेंगे। बेशक, बिल्कुल। ये मैं बात करना चाहता था आपसे। जज़ाकल्लाह। अब रहेगी दूसरी आपके टॉपिक की बात, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बहादुर हो गई हैं कि उस टॉपिक को लेके आई हैं जो बहुत ही दर्दनाक और अज़ियतनाक किस्म का टॉपिक है। और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जुल्म होता है और जुल्म को हमेशा इंसाफ ही खत्म करता है, और जब इंसाफ ना हो तो जुल्म बढ़ जाता है। सही। और फिर लोग क्या करते हैं कि अल्लाह की तरफ हाथ उठा लेते हैं और फिर कहते हैं या अल्लाह इस दुनिया में अंधेर नगरी हो गई है या इंसाफ नहीं मिल रहा, अब तेरी जाती है कि तू इंसाफ कर। पाकिस्तान में अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो इंसाफ करने वाले हैं
وہ بے انصاف ہو کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بے انصافی سے کرسیاں لی ہیں اور بے انصاف ہونے کی وجہ سے ان کو انصاف کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیونکہ جو انسان انصاف سے اوپر آئے گا اس کو انصاف کرتے ڈر نہیں لگتا. لیکن جو انصاف کے بغیر آئے اور گانڈلیوں سے آئے اور مرضی سے آئے اور آ کے بیٹھے تو پھر اسے انصاف کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑتا ہے. جب وہ گریبان میں جھانکے گا تو اس کو اپنا سب کچھ نظر آئے گا, کالا چہرہ, کیونکہ وہ انصاف نہیں کرے گا, نہ ہی کر پائے گا, تو اس کا اپنا اندر کالا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج میں ٹی وی پہ پڑھ رہا تھا, نیچے چل رہی تھی اس کی اسٹیکر چل رہا تھا کہ وزیر جو چیف جسٹس صاحب کے بیٹے ہیں جو کہ خود بھی کنوکٹڈ ہیں اس وقت, تو ان کے بیٹے کو جہاز کے سے گاڑی اسپیشل لے کے آئی ہے جہاز کے دروازے سے. تو نہ تو وہ منسٹر تھے, نہ پریزیڈنٹ ہے, نہ کوئی چیف منسٹر ہے, بیٹا ہے چیف جسٹس کا, اور اتنا کچھ دیا جا رہا ہے اسے, اور اس پہ کیس بھی ہیں. لیکن یہ انصاف دینے والا اگر اس قسم کے انصاف کرے گا تو کیا آپ کو انصاف کی وہاں پہ نظر آئے گا؟ نہیں. وہاں پہ یہ ہوگا کہ انصاف لینے کے لیے اب تو انصاف مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہا تو انصاف چھینو. انصاف چھیننا پڑے گا, انصاف طاقت سے لینا پڑے گا, ورنہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ جو انصاف دینے والے ہیں وہ خود ہی بے انصافی سے آ رہے ہیں اور بے انصافی سے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اب حالت یہ ہے کہ لوگ آپ روزیاں اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ بھیج 12ویں سرکار کو, بھیج 12ویں سرکار کو جو انصاف کا بول بالا کرے اور انصاف کا بتائے, کیونکہ پاکستان میں اب لوگ انصاف بھول چکے ہیں. انصاف نام کی کوئی چڑیا نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں صرف یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہاں پہ یہ انصاف چل رہا ہے. وہاں پہ جنگل کا قانون ہے, وہاں پہ دہشت گردوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ جن کے شہید ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. صرف اس بنیاد پہ پکڑ لیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو دولت ہے وہ باہر سے آ رہی ہے, وہاں پہ جو تیل کے ڈالر ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے. لیکن پھر بھی خاموش ہے دنیا, پھر بھی پاکستان کے عوام خاموش ہے. لیکن جب تک یہ خاموش رہیں گے عظمیٰ بیٹی, تب تک یہ انصافی بڑھتی جائے گی, اور اس حد تک بڑھ جائے گی کہ لوگ انصاف دیا لے کے ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا, وہ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو انصاف نہیں ملے گا. کیونکہ انصاف کی انتہا بے انصاف کی انتہا اس انداز تک بڑھ چکی ہے کہ اب انصاف آپ کو نہیں ملے گا, اور نہ ہی کو دینے والا وہاں ہے اور نہ ہی کو دے سکے گا. اور یہی دعا کریں کہ 12ویں سرکار آئے اور انصاف کا بول بالا کرے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی مبارکباد کہ آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہی بات ہے, میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ مشکلوں کا شکریہ ہم پر عنایت ہو گئی, مشکلوں کا شکریہ ہم پر عنایت ہو گئی. یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی. تو نادر علی جس کے پاس موجود ہو اس کا کوئی کام نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اور سب سے بڑھ کر یہ بات جو ہمارے نقوی صاحب نے کی ہے کہ انصاف پاکستان میں واقعی انصاف نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جناب قتل عام ہو رہا ہے اور ہم انصاف مانگ رہے ہیں. وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی انصاف نہیں ملتا کسی کو. اس پہ میں بات کرتی ہوں, پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم عظمیٰ جی, آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو. میں مسز علی بول رہی ہوں. بہت بس یہی میں نے بھی اسی لیے فون کیا کہ نقوی بھائی کی باتیں سنی ہے, وہ سارا کچھ کہہ گئے ہیں کہ ہم اگر گھروں میں چپ کر کے بیٹھے تو انصاف نہیں ملتا. تو گورنمنٹ ہے, ان لوگوں نے تو اپنی جیسے گورنمنٹ بنانی تھی بنائی ہے. اور بہت افسوس ہے جو ہمارے شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا دشمنی اہل بیت کے ساتھ کہ وہ چن کر شیعوں کو بم بلاسٹ کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. پہلا ہمارا جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی, اور اب جو نئی آئی ہے سب کہتے تھے چینجنگ لائیں گے, انہوں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. مر رہے ہیں تو مرنے دو, نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عظمیٰ جی کچھ کہنے لگے. جی آپ بات کریں. جی ہمیں چاہیے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہم اگر وہ ہمیں پیار سے نہیں دیتے تو ہمیں چھین کر لینا چاہیے. شیعوں کو اپنے حق کے لیے جہاں بھی, یہ نہیں ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا, ہر ملک میں شیعوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور اتنی بے دردی کے ساتھ ذبح کیے جا رہے ہیں کہ وہ یزیدی دور پھر واپس آ گیا. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں مولا اپنی حجت کو تمام کرے اور ہمارے امام کو غیبت کے پردے سے نکالیں اور مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی آئے, کیونکہ اب تو ضرورت ہے. ہم یہی کہیں گنہگار ہیں کہ مولا آپ آئیں
اور ان مظلوموں کا بھی بدلہ لیں، اور کوفے اور شام کے مظلوموں کا بھی اور کربلا کے مظلوموں کا بدلہ لیں. ہم یہی دعا ہے کہ مولا آپ کی ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس چینل کو، اور ہمیں ہمت طاقت دے کہ ہم اپنے شیعوں کی مدد کر سکیں. الہی آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیٹے. جزاک اللہ، بہت شکریہ مسز علی، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مسز علی کا میسج یہ ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کنٹرول روم سے گزارش ہے تصویر بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں دکھاتے رہیں، جس تصویر اور اس معصوم بچی کی آواز کو ہم نے آج آواز بنایا ہے اپنے صبح ہدایت میں، کہ جناب 115 اٹیک کوئٹہ میں ہو چکے ہیں، 1000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں، 2800 سے زیادہ جو ہے زخمی موجود ہیں، اور ٹیررسٹ کتنے اریسٹ ہوئے ہیں 0 انڈا. یہ اس کی آواز ہے، اور یہ آواز آج ہم نے ہدایت صبح ہدایت کی آواز ہم نے بھی یہی بلند کی ہے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. ہم وہ قوم نہیں ہے جو کسی سے ڈر جائیں. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے جناب کہ کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے. اب تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہمارا لہو ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ کس کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور پھر بھی اور وہی بات ہے کہ کس سے جو ہے وہ انصاف طلب کیا جائے، کس سے مانگا جائے. مسز علی کہتے ہیں کہ حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے ہم 3 دن کا سوگ کا اعلان کرتے ہیں، 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن کا سوگ مناتے ہیں. حکومت کو بھی پتہ ہے کوئی بھی حادثہ ہوگا یہ قوم 3 دن کا سوگ منائے گی، پھر بیٹھ جائے گی، چلو بات آگے بڑھ جائے گی. ہماری ڈیمانڈیں کیا ہوں گی، جو شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے گھر کو یہ ملنا چاہیے، خرچہ یہ ملنا چاہیے. حکومت کہے گی بالکل ملے گا، بعد میں ملتا بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں اور یہ ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے. ان سے پوچھئے کہ جن کے گھروں میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، ان سے پوچھئے کہ جن کا ایک ہی کمانے والا تھا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان سے پوچھیں، ان یتیم بچیوں سے پوچھیں، ان یتیم بچوں سے پوچھیں کہ جن کے والد کا سایہ اب ان کے سروں پر نہیں ہے، موجود نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم چیف جسٹس ہیں اور ہم جو ہے انصاف کرنے والے ہیں. جتنے بھی میں تمام پاکستان کے جتنے بھی اعلیٰ حکمران موجود ہیں، بلکہ جہاں جہاں اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ہم انسان ہم اپنے طور پہ انصاف کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں. اور ایک کوئٹہ سے جب اس بہن کا فون آتا ہے اور جو وہ روتی ہے، وہ کوئٹہ جا رہی ہے، میرا بھائی شہید ہو گیا، یہیں پہ ہماری وہ بہن موجود ہے، اللہ میاں اس کو زندگی دے. وہ کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہے، بتاتی ہے بھائی شہید ہو چکا ہے، بھانجا شہید ہو چکا ہے، گھر کے زیادہ تر افراد کوئٹہ میں شہید ہو چکے ہیں، اور پھر بھی ہم محتاج ہیں، منتظر ہیں. کنٹرول روم سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. ایس ایم ایس شامل کریں گے. قمر زہرا نے ایس ایم ایس کیا ہے، اچھا پروگرام کرنے پر مبارک ہو، اللہ حافظ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ای میلز کا سلسلہ بھی شامل رکھیں گے. سید ثقلین کاظمی نے ہمیں ای میل کی ہے کہ ہمیں اب تو شرم آتی ہے اپنے ملک کی حکومت کو جمہوری حکومت کہتے ہوئے. لعنت ہو ایسی حکومت پر اور یزید کی نسل پر. انہوں نے سید ناظم احمد کاظمی، سید ثقلین احمد کاظمی، سیدہ انیتا بطول کاظمی اور سیدہ شمائلہ بطول کاظمی، نوشیر و فیروز سندھ پاکستان سے انہوں نے ای میل کی ہے. اسی کے ساتھ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری عظمیٰ بہن. یا علی مدد. بہت شکریہ محمد علی بھائی. جی میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی جی. تو آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. وہ بچی کی میں نے تصویر بھی دیکھی ہے. تو مسلم امت کے لیے میسج بھی ہے، نواز شریف کے اندر بھی میسج ہے، لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا آپ کا پروگرام. تو مسلمانوں کو سب کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا امام جو کربلا میں شہادت دی تھی، وہ پوری دنیا کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آئے تھے. جو آج کوئٹہ کے اندر ہو رہا ہے، چاہے کوئی بھوک سے مر رہا ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو جگانے کے لیے وہ لوگ میری عظمیٰ بہن جن لوگوں کے ہاتھوں میں قلم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منہ میں زبان دی ہوئی ہے اور آنکھیں دی ہوئی ہیں، اور وہ اکثری قیادت جو جنرل کیانی صاحب جو مسلمانوں کے پاس ہے، یہ ان کے لیے میسج ہے. سن لیجئے، کیونکہ کوئٹہ کے اندر اب ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. کوئٹہ کیا اس وقت دنیا کا ایک ایک انچ جو ہے وہ خون سے نہلا چکا ہے، اور پھر وہی جو ہے نا دوبارہ ہسٹری دہرائی جا رہی ہے. ویسے تو باتوں میں نہیں کر سکوں گا، یہ اپنا کچھ لکھا ہوتا ہے ڈیڈی کی بک میں سے لیتا ہوں. جی جی. پھر وہی کربلا، پھر وہی بے حسی، دشمن دین حق کی وہ غارت گری، با وفا با صفا دوستوں کی کمی،
ہر طرف خاموشی، ہر طرف بے حسی، پھر یزید آیا دیکھو نئے روپ میں، رہگزاروں کی جلتی ہوئی دھوپ میں، نقش ہونٹوں پہ پھر ہو گئی تشنگی، پھر وہی کربلا، پھر وہی بے حسی، خون سے کتنے ہی افسانے لکھے گئے، کتنے گھر ہیں کہ جن کے دیے بجھ گئے، کتنی آنکھیں دھماکوں میں گم ہو گئیں، صورتیں اپنی پہچان تک ہو گئیں، کوئی ہے جو کہ جرت سے کچھ کام لے، کوئی ہے جو کہ اس ظلم کو تھام لے، چپ رہے گر یوں ہی ہم تو مٹ جائیں گے۔ سن لو امت والو، اکثری کی عادت جو بیٹھی ہوئی ہے، چپ رہے گر یوں ہی ہم تو مٹ جائیں گے، اپنی ہی ذات میں پھر سمٹ جائیں گے، یہ کبھی آج تک ہم نے سوچا نہیں، ہم نے تاریخ سے کچھ بھی سیکھا نہیں، توڑ دو خاموشی، چھوڑ دو بے حسی، پھر وہی کربلا، پھر وہی بے حسی۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو تھامنے کے لیے اٹھو، اور اس ظلم کو اب جو ہے نا یہ بہت بڑھ گیا ہے، اب حسین جو پکار رہا ہے کہ اب اس ظلم کو روکو، اب وہ تیاری کر لو، انشاءاللہ تعالی اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم وہ ساری قوتیں ملیں گی، مسلم اور نان مسلم، جو پیس چاہتی ہیں، جو اس دنیا کو امن چاہتی ہے، وہ سب قوتیں مل کے اس ظلم کے خلاف، یہ جو رویت شروع ہوئی ہے، بمبوں سے لوگ مارے جا رہے ہیں، سوس سے مارے جا رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں ہم اٹھتے ہیں عظمیٰ بہن، فریج پہ جاتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، فوڈ سے بھری ہوئی ہے، افریقہ میں چلے جاؤ، دوسری کنٹری میں، وہ لوگ بن کے پاس جاتے ہیں اور بن کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن، یہ کیا ظلم ہو رہا دنیا کے اوپر؟ اٹھو میرے بہنوں بھائیوں، اور اس ظلم کے خلاف احتجاج کرو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، قلم سے، زبان سے، ہاتھ سے، بندوق سے، اٹھو، ادروائز ہم مر جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر میری بہن۔ بہت شکریہ محمد علی بھائی، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اس میسج کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی ہے، پھر وہی کربلا، پھر وہی بے حسی، ہر طرف خاموشی، ہر طرف بے حسی، چپ رہے گر یوں ہی ہم تو مٹ جائیں گے، اپنی ہی ذات میں سمٹ جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ شامل ہوئے تھے محمد علی بھائی۔ خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے کالر کو شامل کروں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمیٰ بہن، میں فوزیہ کے لیے زینب جرمی سے بات کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ سسٹر فوزیہ کال کرنے کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، مجھے آپ ٹائم دے رہی ہیں۔ السلام علیکم، یاد مدد کے ساتھ آپ کو تمام ناظرین سامعین کو شانہ کوٹہ کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور خصوصاً الخصوص امام زمانہ عاجل اللہ فارغہ شریف کی خدمت اعلیٰ اور عالی مقام میں تعزیت پیش کرتی ہوں کہ اس شہر شعبان میں، جس میں اللہ نے غم حسین کا غم منانے والوں کو ہر غم سے بری رکھا، مگر دشمنان اسلام نے، دشمنان اہل بیت نے اس پرمسرت مہینے کو بھی غمناک بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ سیاست کی سیاکاریاں ہیں، اور یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ غلامان امام زمانہ کو ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں۔ اب اس دوہری ناکام اور پہلے سے آزمائی ہوئی حکومت سے کس طرح نمٹنا ہے، کس طرح مذاکرات مباحثے کرنا ہے، کس طرح سطح باب کرنا ہے، اس سے حکومت کو کوئی حکومت دینے والا ہے یا نہیں ہے۔ ساری دنیا کو علم ہے کہ شیعہ قوم کو کس طرح ناحق نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جب پاکستان کے عظیم شہر کوئٹہ میں صرف شہیدوں کی بیوائیں اور یتیم بچے رہ گئے، تو پھر کوئٹہ کو کوئٹہ نہیں بلکہ بیواؤں کا شہر اور یتیموں کا وطن نام دے دینا چاہیے۔ اس میں کہیں کہیں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، کہیں کہیں خوبیوں کے ساتھ ایسی چھوٹی یا بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے جو جائز تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اس دور میں کسی بیوہ کو صاحبان مل جائے، یتیموں کو سہارا مل جائے، تو تینوں دنیا کی بلائیاں مل جاتی ہیں۔ جس جنت کو کوئی دنیا میں تلاش کرتا ہے ہر طرح سے، مگر وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ دنیا صرف اور صرف آزمائش ہے۔ وہ دے کر آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ سب بیواؤں، یتیموں اور ہر سیاست کے ستائے ہوئے دکھی لوگوں کی طرف سے امام زمانہ کے حضور شکایات اور زمانے کا ظلم تحریر کرتاس ہے۔ کچھ اشعار کو بہت سے پردوں میں ملبوس حریر کے ساتھ میں نے تحریر کیا ہے، آپ بھی استغاثہ میں شامل ہو صلوات کے ساتھ، اور میرے ساتھ بینر والی بچی کا بھی یہ استغاثہ ہے۔ بالکل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ آئی ہے
ظہور کرو امام زمان، ظلم و ستم سے تباہی ہے۔ آپ خیر البشر کے بیٹے ہیں، اللہ کے مقرر بندے ہیں، کریں دور اندھیرا دنیا سے، سیاست کی سیاکاری ہے۔ سیاہ بادل امٹ کے آئے ہیں، ہر سو اب یہ چھائے ہیں، جو پہلے دیکھے بھالے تھے پھر سے گرج کر آئے ہیں۔ نہ علم کی شمع روشن ہے، نہ ضمیر کا اجالا اجاگر ہے، حرص و ہوس یہ رکھتے ہیں، جوش و جنو سے لڑتے ہیں۔ دم یہاں پر سستا ہے اور دام سے دم یہ بہتا ہے۔ دن زمین ذات و عزت سر میں ہی یہ بکتے ہیں، بیوائیں شہیدوں کی بے گھر، سر پہ کوئی صاحبان نہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ در والا مگن ہے ذات میں اپنی، اصول کی ان میں بات نہیں۔ یہ علم ہے سارے عالم کو، کسی کو ان کا خیال نہیں۔ عزت دولت شہرت والے یہ رکھنے والے ہیں پجاری، علم علوم اصول کی بات سمجھا نہیں تو ہیں یہ آری۔ قائم و قدیم کا اصول ہے قائم، وہ دے کر ہی آزماتا ہے، دولت علم کی ہو یا مال و زر، وہ دے کر ہی آزماتا ہے۔ اگر ہے کوئی اپنے نفس کا خادم، بیکار یہ اس کا جینا ہے، چند روز کا یہ تو جینا ہے، یا اللہ کا ہی دینا ہے۔ خادم ہے یہاں نفس کے اپنے، خدا کی خدائی یاد نہیں، بات واض و نصیحت اصول حصول، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں۔ یہ سب یہاں پر ہوتا ہے، دریا بھی الٹا بہتا ہے، فقط سمری فطر کا درش نہیں، اصل کا بھی تو شامل ہے۔ لباس نہیں ہے جوانوں کا اور بزرگ خریدے شاہان، ایسی حق تلفی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں امام زمانہ، من کی مانی سب نے اپنے، جو من بھاتا ہے وہ کھاتا ہے، ہاتھ لگے تو میٹھا ہے، پاس نہ آئے تو کڑوا ہے۔ یہ علم ہے آپ کو امام زمانہ، سارا عالم آپ کے سامنے ہے۔ کنیز زینب نے جو عرض کیا، یہ عریضہ آپ کے سامنے ہے۔ فت دعا وہ فوزیہ کنیز زینب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ شامل ہوئی اور بہت خوبصورت یہ اشعار آپ نے لکھے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے۔ فوزیہ سسٹر کنیز زینب اٹلی سے شامل ہوتی ہیں، بہت شکریہ۔ وہی باتیں ناظرین، وہی بات ہو رہی ہے اس بچی کی صدا پر، ہم صدا اٹھا رہے ہیں، وہ تو ایک طنز کر رہی ہے، واٹ آ جسٹس، کیا یہ انصاف ہے؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ویئر از جسٹس، آخر انصاف ہے کہاں؟ کہ ایک بھی آپ کا ٹیررسٹ اریسٹ نہیں، وہاں جا کر بچے سے پوچھ لو کس نے مارا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کس نے مارا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ کس نے مارا ہے، آپ نہیں جانتے کہ انصاف کس طرح کرنا ہے۔ جو خوف آپ کے دل میں ہے، یا پتہ نہیں خوف ہے یا محبت ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی، کہاں سے؟ باجی میں ظفر بول رہا ہوں لندن سے۔ جی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ باجی گزارش یہ ہے کہ کب تک ہم یہ رونا پیٹنا کرتے رہیں گے؟ گزارش یہ دیکھیں حد ہو گئی ہے۔ کوئٹہ میں کتنے لوگ ہمارے جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن مجھے کسی کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ پاکستان میں عدلیہ وہ امریکن ٹاؤٹ، پاکستانی آرمی وہ امریکن ٹاؤٹ، پاکستان کا وزیر اعظم وہ سعودی پالتو ایک جانور۔ یہ جو بھی ٹرائی کا ہے، یہ تو سارے کا سارا ایک ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے، علامہ ساجد نقوی صاحب سے میری اپیل ہے کہ خدا رسول کا واسطہ 25-30 سال ہو گئے آپ کو قوم کی قیادت کرتے ہوئے، اب آپ قیادت کو چھوڑ دیں اور علامہ عارف حسین حسینی قبلہ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے بیٹے کو قیادت دیں، تاکہ ہم اپنی قوم کا بدلہ ان بدبختوں سے لے سکیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا یہ میسج علامہ ساجد نقوی صاحب کے لیے خصوصی ہے کہ خدا رسول کا واسطہ اب آپ قیادت چھوڑ دیں، آپ کے بس کی بات نہیں، یا کہ اللہ کریں، بڑی ہو گئی ہے، آپ نے قوم کا بڑا پیسہ لوٹ لیا، بڑا مال کھا لیا، بہت کچھ آپ نے کر لیا ہے۔ اب ہم سے بھی صبر نہیں ہوتا، ہم کسی کو آگے نہیں رونا روتے۔ یہ سارے کا سارا قصور میری بہن ہماری اپنی ہی قیادت کا ہے۔ سپاہی محمد کے ہمارے لیڈر جناب رضا نقوی صاحب 20 سال سے جیل میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام ان کو جا کے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظفر بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی باجی۔ آپ جن کے لیے بات کر رہے ہیں ان کے لیے آپ نے خود کیا کیا؟ باجی ہم آپ کو فون پہ کیا بتائیں ہم نے کیا کیا؟ ہم جو کر سکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی ان لوگوں کے لیے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہتا۔ ہمارے جتنے ساتھی تھے سب کو مار دیا گیا، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ اور اس سے زیادہ باجی میں آپ کو کیا بتاؤں۔
بہت آپ کا شکریہ میرے بھائی کال کرنے کا، اور ان کی قیادت سے وہ ناراض ہیں کہ قیادت کو کچھ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. جس سیٹ پہ قیادت بیٹھی ہے وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ بہتر جانتی ہے. اس مقام پر ہم موجود نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کرائٹیریا کیا ہے، لیکن آپ کا خیال تھا، آپ کا اپنا ذاتی خیال تھا، ان تک پہنچ گیا ہوگا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ مقصود صاحب. جی آج آپ وہ ٹاپک لے کے آئی ہیں کہ جسٹس کہاں ہے، اور ساتھ ہی آپ گائیڈ لائن بھی لے کے آئی ہیں کہ اپنے علماء کو برا بلا نہ کہیں. ایسا نہیں ہے، اپنے ہی. اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں آپ جس بات پہ زور دیں گے اس کا بہت اچھی طرح سے ترجمہ ہو جاتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اپنے ہی علماء کو کچھ نہ کہیں، دوسروں کے علماء کو بھی کہیں. آپ گائیڈ لائن بھی دیتی ہیں. کال میں کالر فری ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری پہ جو بات کہتا ہے وہ کہتا ہے. ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، کسی ایک نامینیشن نہیں کر رہے، لیکن ہم قیادت کا رونا نہ روئیں تو کیا کریں. اور جہاں آپ یہ پوچھتی ہیں کہ ویئر از جسٹس، جسٹس پاکستان میں یا ہمارے ملک میں جہاں چیف جسٹس اپنی ایکسٹینشن کے لیے وہ اپنے 22-21 مہینوں کے لیے لڑتا پھرے، وہاں کیا جسٹس ہو سکتا ہے. وہاں یہ صورت ہے، شیروں کو آزادی ہے، آزادی کے پابند رہیں، جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں کھائیں پئیں آنند رہیں. پانی میں آزادی ہے گھڑیالوں اور نہنگوں کو، جیسے چاہیں پالیں پوسیں اپنی تند امنگوں کو. شاہی کو آزادی ہے آزادی سے پرواز کرے، ننھی منی چڑیوں پر جب چاہے مشق ناز کرے. اور ہمارا شیعوں کا یہ حال ہے، بیڑیں لا تعداد ہیں لیکن ان کو جان کے لالے ہیں. بیڑیں لا تعداد ہیں لیکن ان کو جان کے لالے ہیں. ان کو یہ تعلیم ملی ہے بیڑیے طاقت والے ہیں. ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ دہشت گرد طاقت والے ہیں. جہاں ہم IMF سے قرضہ لیں گے، جہاں پاکستان ایران کی پائپ لائن کا معاملہ ہے، یہ بہت مسائل ہیں، بڑے گمبھیر مسائل ہیں. انصاف ملتا نہیں، لیا جاتا ہے. ہمیں ایسی قیادت چاہیے جو انصاف حاصل کر سکے. دینے کو تو کوئی خیرات بھی مفت میں نہیں دیتا، خیرات بھی حاصل کی جاتی ہے. صحیح. میرا بس اتنا پیغام ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور قیادت کی بات کر رہے ہیں، ناراض ہیں اپنی قیادت سے، اور کہیں نہ کہیں اس کو کیا کہا جائے. ظاہر ہے کہ اگر قیادت اتنی اسٹرانگ ہو جائے اور ہماری ڈیمانڈ ساری اگر پوری ہو جائیں تو کیا بات ہو. تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی بات، آپ کا خیال کہیں نہ کہیں صحیح ضرور ہوگا. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو سلام ہو، اور میں بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ شفیق بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور کہ آپ خیریت سے ہوں گی، اور بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. ہم کافی عرصے آپ کے پروگرام سے دور رہے، لیکن ہم یہاں پر موجود نہیں تھے، اور آپ ہمارا امید ہے کہ آپ بھی ہمیں دعائیں کرتے رہتے ہوں گے. بالکل بالکل. تو یہاں پر جسٹس کے حوالے سے اپنا اپنا خیال پیش کر رہا ہے کہ انصاف تو ہمیں یہاں کہیں نظر نہیں آتا. وہ ملک جہاں پر ایک بچے کے لیے اگر کوئی سرٹیفکیٹ لیا جائے تو وہ بھی پیسوں سے ملے، تو وہاں پر عدالتوں میں جہاں پیسے چلتے ہوں اور رشوت عام ہو، وہاں پر انصاف تو ہم نظر نہیں آتا ہمیں. اصل انصاف ہے امام زمانہ، وہ آئیں گے، عدل و انصاف سے یہ دنیا بھر جائے گی. بالکل. اس وقت تک جب تک امام کا ظہور ہو جائے، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. بہتر ہے کسی اور پر انگلی اٹھانے سے. ہم جب یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ قیادت نہیں چاہیے، یہ ایسی قیادت نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تو جب ہم ایک انگلی کسی اور کے اوپر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں. تو ہم اپنا احتساب خود کریں تو یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. جب کوئٹہ کے پہلے واقعات ہوئے تو ہم نے 2 مرتبہ یہاں پر دھرنے لگائے جی. تو ہم نے حکومت بلوچستان کی حکومت ختم کر دی، پاکستان کو جام کر دیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا یہاں پر اور کوئی رہتا نہیں سوائے تشیع، اور ایسا محسوس ہوا اب جو حکومت بنے گی وہ تشیع کی بنے گی. اور جب الیکشن آئی تو شیعہ نظر نہیں آیا.
تو یہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو قیادت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، تنظیموں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں آپ کے علم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آج اسیر ہیں، قیدی ہیں، جیلوں میں ہیں مومنین، یا وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے ورثاء کو ساجد علی نقوی ہو یا ہمارے راجہ ناصر عباس ہو یا بہت سی اور جو تنظیمیں ہیں، وہ ان کی مالی سہایتا کرتی ہیں، آج بھی ہوتی رہتی ہے. ان کی طرف سے وہ وکیل کیے ہوئے ہیں، وہ کیس چل رہے ہیں. یہ سب وہ تنظیمیں کر رہی ہیں جن پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ نقوی ایسا، راجہ ناصر عباس ایسا، ایسا. کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہم ایسے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اگر ہم بہتر ہو گئے تو ہم اچھے طریقے سے تحفظ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ضرورت یہ ہے کہ اب ہمیں انصاف ان کورٹوں سے تو ملتا نہیں، ان حکمرانوں سے انصاف ملے گا نہیں. ہم اپنے انصاف کے لیے خود کریں کہ ہم اپنے ایسے لوگ چنیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں جا کر ہمارے انصاف کی باتیں کریں. لیکن ہم نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ظالم اور جابر اور شرابی لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے، ان کو ہم نے پہنچا دیا ایوانوں میں. وہ ہماری کیا بات کریں گے؟ بس یہی کہ ہم نے وہاں مسئلہ ہوا کوئی بھی، ہم نے احتجاج کر دیا اور ہڑتالیں کروا دیں. یہ کافی نہیں ہوتا. ایک ملت کو اتحاد ہونا چاہیے، یہ کافی ہوتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ شفقت عباس صاحب کال کرنے کا، اور بہت اچھے پوائنٹ کے ساتھ. اور میں بات کری تھی مقصود حسین سید صاحب کی بات پر کہ ظاہر ہے کالرز کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن ہمارا میسج یہی ہوتا ہے ایز اے ہدایت ٹیم، ایز اے این کے پرسن، کہ ہمیں یہی میسج دینا ہے کہ اگر آپ کو اپنی قیادت سے شکایت بھی کرنی ہے تو پلیز جو بھی کرنا ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ بولیں، ہم کہتے ہیں بول کے لب آزاد ہے تیرے، لیکن ہم کہتے ہیں اس طرح بولیں کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ آپ شایان حیدر قرار ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام بیٹی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور سب ارباب سننے والوں کو بھی مؤدبانہ سلام. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کا ٹاپک ہے ویئر از جسٹس. جی. تو یہ تو قرآن سے پوچھیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیات ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں غلط ہے وہ آیت، دوسری ہے، وہ ہے کہ عدل کرو، یعنی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کہ دیکھو اللہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بہت صاف ستھرا عدل ہو. یہ قرآن مجید کی آیت زبان وحی سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنی تھی. مسجد نبوی میں یہ مدنی آیت ہے. یہ سننے کے باوجود جو ظلم ہوا، انجسٹس ہوا، کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مقدمہ درج کیا. یہ بالکل تاریخ کو غلط بیانی کرتے ہیں، بلکہ بے انصافی ہوئی کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے اقربین کو، وہ ماں جس کو گھوڑوں سے نہیں فتح کیا گیا، وہ اپنے اقربین کو دو، تو وہ حبا کیا گیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. جو فدق کے اوپر وکیل تھا، ابا بکر نے اس وکیل کو ہٹا دیا، اور جب سیدہ کو پتہ چلا تو پھر سیدہ نے یہ مقدمہ پیش کیا تو ان کو گواہ مانگے. حالانکہ قانون کے مطابق گواہ جو ہیں وہ مدعی ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ عوام الناس سے گواہ پیدا کرے، نہ کہ وہ لوگ جن کی ملکیت ہو ان کو گواہ دینے پڑے. لیکن انہوں نے گواہی دی. یہ سب سے پہلا انصاف کو جو ہے کالا داغ لگایا. اور بیٹی کل میں نے جو واقعہ دیکھا ہے، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، وہ ایک چینل ہے اسی مطلب اہل سنت والجماعت کو، اس کے اوپر آیا تھا کہ 5 آدمی تھے جو کہ ایک آدمی کو لٹایا ہوا تھا اور اس کو ذبح کرتے وقت نعرہ تکبیر ادا کر رہے تھے، اور جب وہ ذبح کر چکے تو اس نے کہا کہ یہ یا علی کہتا تھا، یعنی کہ یا علی کہنے پر اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دی گئی. تو کیا یہ قرآن مجید کے مطابق ہے، یا کیا یہ نعرہ تکبیر کی شہادت جو ہے ان کے لیے کچھ قرآن سے منافی ہے؟ یہی آخری بات کر کے میں اجازت کروں گا. یہی بات مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کو کہی تھی کہ
اگر تو سیدہ پر الزام لگاتا ہے غلط قسم کا تو کیا کرے گا؟ تو اگر کوئی الزام لگائے تو کیا کرے گا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں سزا دوں گا سیدہ کو. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ انما یرید اللہ لیذھب کی آیت نازل ہو چکی ہے اور ان کے نزدیک حصہ آ نہیں سکتا، اور اگر تو ان کو سزا دے گا تو قرآن سے انحراف کرتے ہوئے تو کافر ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ کربلا بھی واقعہ ہوا اسی وجہ سے کہ علی کے بغض میں ہوا اور بے انصافیاں ہوئیں. یہ سارا سلسلہ جو ہوا ہے یہ اہل بیت کے خلاف. انہوں نے آج جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ کیا ان کے ٹیکس پیئروں کی منی جو ہے ان کے لیے یہ جہاز استعمال کر سکتے ہیں؟ جب یہ کیمرے والا یہ فوٹو لے رہا تھا کیا یہ جہاز اڑا کر اس کو بمبارڈمنٹ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن یہ کوئی کچھ نہیں کر رہے. یہ سب کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی اچھا قائد پیدا کریں. جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. اور آپ کی باتوں میں سے ایک بات میں اٹھاؤں گی جو آپ نے کہا انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن. آپ چھوڑ دیں کہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ شیعہ ہیں، آپ چھوڑ دیں جو شہید ہو رہے ہیں آپ وہ مسلمان ہیں. آپ فقط اتنا ہی سوچ لیں کہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ ایک انسان ہے، اور انسانیت کے رشتوں کے خاطر، انسانیت کے رشتے کے ناطے جو انسانیت کے رشتے کے خاطر آپ جو ہے انصاف کرنے کی کوشش کریں. اس معصوم بچی، چھوٹی سی بچی ہے جو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کتنی اس میں عقل ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر بھی لے کے کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ جناب کدھر ہیں ٹیررسٹ، کتنے آپ نے جو ہے پکڑے ہیں، کتنوں کو سزا ہوئی ہے. بلکہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں کتنے سارے لشکر جنگی کے پکڑے تھے، سب کو آزاد کر دیا، سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. لیکن پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ انصاف کرنے والا ایک ضرور بیٹھا ہے. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک انصاف کرنے والا ضرور بیٹھا ہے، اور جس دن وہ انصاف کرے گا، اس دن پتہ چلے گا آپ لوگوں کو کہ انصاف ہوتا کیا ہے. ای میلز بے شمار آ چکی ہیں. میں چاہوں گی کہ ای میلز شامل کروں. اگر کوئی کالر ہے تو اس کو شامل کروں یا میں ای میلز پڑھنا شروع کروں. ناز ہمیں ای میل کی ہے، سسٹر ناز یوری نے کویت سے، اور کہتی ہیں your program mashallah is very good, we always watch your program and your tips are extremely helpful. We also condemn the کوئٹہ سانحہ، اور کوئٹہ سانحہ کو بھی انہوں نے جو ہے مذمت کی ہے اس کی، اور ہدایت ٹی وی کی پروگریس کی بھی لیے وہ دعا کرتی ہیں. اور بہت شکریہ آپ کا، کویت سے آپ نے ای میل کی ہے. اس کے بعد ہمیں ای میل کی ہے فاطمہ فرام مڈغاسکر سے، اور وہ بھی یہی لکھتی ہیں کہ اٹ از ویری سیڈ دیٹ آل دا مسلم آل اوور دا ورلڈ آر سلیپنگ اینڈ ناٹ ریزنگ دیئر وائسز اگینسٹ دا جینوسائڈ آف شیعہ. اور وہ مسلم سے سوال کر رہی ہے، تمام مسلمانوں سے یہ سوال کرتی ہیں کہ کدھر ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ شاید سارے مسلمان اس وقت سو رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں ای میل کی ہے حمزہ زیدی نے، جو لکھتے ہیں کہ جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا. اس کے بعد ہمیں ای میل کی ہے ایک سسٹر نے، اور مینشن کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا نام نہ مینشن کریں، لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ دس پارٹ آف پروگرام ان اردو اور فارسی ٹو. یہ اردو میں میں پروگرام کر رہی ہوں اور میں آپ کا پوائنٹ نہیں کلیئر کر پا رہی ہوں. آپ نے ریکویسٹ کیا کہ اس پارٹ کو اردو میں بھی کریں یا فارسی میں. اردو میں تو ہم اردو میں ہی کرتے ہیں ہمارا پروگرام صبح ہدایت زیادہ تر، اور فارسی ابھی مجھے آتی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، تو فارسی میں بات نہیں کر سکتی. اردو آتی ہے، جتنی بھی آتی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی، میں لالٹو سے بول رہا ہوں. آنٹی آج آپ کا ٹاپک ہے دا جسٹس. اس کے اوپر آج سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ قابل ہے جو اگر وہ چھوٹے بچوں، معصوم بچوں کو باہر آ کے ان کو جسٹس مانگنے ہوئے تو وہ قابل ہے کہ وہ جو اگر وہ بچے جانتے بھی نہیں جسٹس کا کیا مطلب ہے، ان کو مینا نہیں پتا جسٹس کا، اور وہ جسٹس مانگے تو وہ وہاں پہ جسٹس حکومت نہیں ہوتی، وہاں پہ ہمدرد نگری چوپر چارج ہوتا ہے.
اور جو آپ کو ٹاپک ویئر جسٹس، اس کے اوپر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جسٹس کے لیے پوچھتے ہو تو پھر آپ کو جسٹس کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ ان سے جسٹس ملے گی جن کو پتہ ہے، جن کو جسٹس کا معنی پتہ ہے، جو جسٹس سے آئے ہیں جو جسٹس کر سکتے ہیں، وہی تو امام مہدی جب آئیں گے تب بھی پورا جسٹس ملے گا، کیونکہ وہ جسٹس کے لیے آئے ہیں اور وہ جسٹس سے جانتے ہیں اور وہ جسٹس پوری کریں گے، اور دنیا مانے گی کہ یہ صحیح جسٹس ہے۔ تو بس جب امام مہدی آئیں گی تو یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گی کہ وہ جلدی آئے، وہ پوری جسٹس کر دیں، اور وہ یہ جو جہاں پہ دین ابھی چوبو چارج ہے اس کو ختم کر دیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ جیجرا غیور عباس، اور اس دعا کے ساتھ شامل ہوئے اور اس میسج کے ساتھ شامل ہوئے ہو کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور کریں گے تو انصاف آئے گا، بے شک تب انصاف ضرور آئے گا، اور یہی دعا ہے کہ اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار، اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے ختم فاطمہ زہرا کا انتظار۔ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، غلام علی ماجد موسی بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نقی بھائی آئے تھے اور نادی علین کے لیے میرے مولا کی دعا کے لیے بولے تھے۔ یہ غلام بھی حیدرآباد کا ہوں، میں بھی انڈیا حیدرآباد سے ہوں، اور میں بھی ہے جو ہر وقت جب بھی گاڑی پہ بیٹھتا ہوں گھر سے نکلتا ہوں نادی علین پڑھتا ہوں، اور سوتے وقت اور نماز اور ہر چیز دعائیں اور فاتحہ پڑھتا ہوں، آرام سے زندگی گزرتی ہے۔ بس آپ لوگوں کو اللہ اچھا رکھے، ہدایت ٹی وی کو، آپ کی ٹیم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اب میں اپنی چھوٹی عبادت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، لبیک یا حسین۔ شکریہ بہت بہت، یا علی مدد، یا علی مدد، بہت شکریہ۔ ماجد موسی صاحب ہمیشہ امریکہ سے شامل ہوتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہمیں جو ہے عبادت کرواتے ہیں پروگرام میں۔ نیکسٹ کالر کو بھی جلدی سے شامل کرتے ہیں، ٹائم کم ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، سے آپ سب کو سلام اور ساری قوم کو سلام اور تعزیت پیش کرتا ہوں کوئٹہ والوں کے لیے، اور بس آنکھیں روتی ہیں، کیا کروں۔ یہ دل رباعی لکھی ہے میں نے، اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہر دل رو رہا ہے کربلا آج بھی ہے، ہر دل رو رہا ہے کربلا آج بھی ہے، یزیدیت زندہ ہے، قتل عام آج بھی ہے، شہیدوں کو سلام ہے، قوم اشکبار ہے، شہیدوں کو سلام ہے، قوم اشکبار ہے، حسین یہ زندہ ہے، شام کا غریبہ آج بھی ہے۔ اور میں بتاؤں یہ لشکر جنگی ہے اور اس کو تحفظ ہے اس حکومت کی، اور آپ کو پتہ ہے سب کچھ یہ پنجاب کے علاقے میں ان کے اڈے ہیں اور سب پتہ ہے، اور آپ کو شاید یاد بھی ہوگا یو ٹی وی وہ یوٹیوب پر یہ اس کی شکل بھی دکھائی گئی تھی، اور یہاں جرمن ٹی وی پہ اس ملا کا جو لشکر جنگی کا سربراہ اس کی وہ انٹرویو دکھایا تھا، جس میں یہ دکھایا تھا کہ وہ اس نے خاص طور پر کہا کہ ہم شیعوں کو قتل کریں گے، اگر یہ اب کہتے کہ ہم شیعہ نہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ کتنی عام بات ہے، سب کو پتا ہے یہ کون ہے، اس کو پکڑا جائے، لیکن یہ پکڑے ہی نہیں، کیونکہ یہ اس وقت اتنی سعودی عرب کیمرے پہ چل رہا ہے۔ میں کیا بتاؤں کہ بس دل رو رہا ہے۔ بس میری طرف سے پھر پوری قوم کو تعزیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں شہیدوں کو اپنی بارگاہ میں جگہ دے، اور جتنے ان کے محققین ہیں سب کو صبر عظیم ادا کرے، اور شیعوں کے لیے ضروری ہے کہ بس متحد رہے اور کسی مولانا کو برا نہ دے، کیونکہ ہمارے مولانا بہت اچھے ہیں، ہمارے عالم اتنے اچھے ہیں کہ وہ ہم کو ہمیشہ امن کی تلقین کرتے ہیں، حسینیت کی تلقین کرتے ہیں، یزیدیت کی تلقین نہیں کرتے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شہزاد بھائی شامل ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک میسج مجھے یاد آ رہا ہے شفقت عباس بھائی کا کہ پارلیمنٹ میں اپنی آواز لے کے جائیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ تک اپنی آواز تو لے جا سکتے ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کا باری آتی ہے تو پھر ہم جو صدیوں سے جس کو دیتے آ رہے ہیں اسی کو ہم ووٹ لگائیں گے۔ یہاں آ کے ہم بات ضرور کرتے ہیں، ہر جگہ ہم بات ضرور کرتے ہیں۔ آخری کالر کو شامل کریں گے، ٹائم بہت کم ہے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم عظما بہن، میرا نام کیسر ہے، وہ لندن سے بات کر رہا ہوں جی. بہت شکریہ کیسر بھائی پروگرام میں شامل ہونے کا. جی باجی میں نے یہ بات کرنی تھی، دیکھیں نا کہ اگر کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے ادھر یعنی کہ جاؤ یورپ میں لگا لے یا عرب کنٹری میں لگا لے، لوگ کیسے انقلاب کی طرح باہر نکلاتے ہیں. یہ بات مجھے میری ذہن میں نہیں آ رہی، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری قیادت ہوگی، چاہے کسی کی میں بلیم نہیں کرتا، لیکن جو بھی اپنے سید ہے کیوں ہم باہر نہیں نکل رہے؟ واٹ دا ریزن؟ ویسے بہت شکریہ کال کرنے کا، لیکن ہم لوگ نکلے ہیں باہر کئی گھنٹے، 4 دن باہر بیٹھے رہے ہیں. ہر پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے، ہر جگہ دھرنے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ ہم احتجاج کریں، 3 دن کا سوگ کریں، باہر بیٹھ جائیں. ہم نے سب کر کے دیکھ لیا لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا. ابھی تک ہمیں کوئی ایک قاتل گرفتار کر کے دکھا دیا ہو کسی نے کہ جناب یہ ہے، اس نے مارا تھا اور اس کو پھانسی کے تختے تک لٹکایا گیا ہے، اور اس بچی کی صدا کو آج صبح ہدایت میں آواز بنایا گیا ہے. اس نے کہا واٹ آر جسٹس، ہم نے کہا ویئر از جسٹس. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو انصاف کی دنیا ہوگی، اور بے شک وہ آئیں گے تو سب سے انتقام ضرور لیں گے. لیکن دعا یہی ہے پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے. 2-3 ای میلز شامل کر کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کمی زیدی نے انڈیا سے ای میل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، آپ کا چینل 1 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں اور اب یہ میرا فیوریٹ چینل ہے، آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد ہمیں ای میل کی ہے شبنم نے، آپ کی ای میل ہمیں مل گئی ہے سسٹر، آپ کی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ کل آپ ضرور دیکھیے گا صبح چھوٹا عمل عظیم ثواب، اس میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور شامل کریں گے. اس کے بعد آخری ای میل شامل کرتے ہیں معصومہ زہرا، اور انہوں نے لکھا ہے ایک کال، اور اس کال کو پروگرام کا اختتام کریں گے. اس کال پر اس سے پہلے ایک SMS شامل کریں گے. سلام، تھینکس ہدایت ٹی وی ٹو براڈ کاسٹنگ لائف آن ہزارہ جینوسائڈ. الیاس چنگیزی فرام بیڈ فورڈ، بہت شکریہ آپ کا جناب. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کال مولا علی کا ہمیں بھیجا ہے معصومہ زہرا نے کہ اپنا کردار بنانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے. اس خوبصورت کال اور حدیث کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنا کردار بنانے میں اتنا مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پہ تنقید کا وقت ہی نہ ملے. سب کے لیے یہ میسج ہے، بہت ہی خوبصورت میسج ہے. بڑی آسانی سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دوسروں کو، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں کرتا، وہ پردہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ غیبت کرتا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہم دوسروں کے لیے بالکل ریڈی رہتی ہے ہماری زبان تنقید کرنے کے لیے. اور اس مولا علی کے میسج کے ساتھ کہ اپنے کردار کو بنانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملے. عظما علی جعفری کو اجازت دیجیے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بیٹی بہن سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی اس وقت یہ نشریات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.